बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के ताल्लुक़ से सहाबा किराम पर कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, खुसूसन शिया हज़रात। वो कहते हैं कि सहाबा किराम ने मिलकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, और शियों के अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इस तरह सहाबा किराम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और उनमें से 7 लोग वो हैं जिनके नाम ख़ास तौर पर लिए जाते हैं सहाबा किराम के, और कहते हैं कि इन लोगों ने मिल करके हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक मुफस्सल जवाब आप लोगों के सामने पेश किया जाए, और जो दलाइल गैर लोग इस्तेमाल करते हैं, मुखालफिन जिन रिवायतों को अपनी दलील बनाते हैं, उन रिवायतों का जायज़ा लिया जाए और उनका सही जवाब आपके सामने पेश किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इस बात पर रोशनी डालेंगे कि मुखालफिन का जो दावा है वो कैसा है, किस दर्जे का है, और उनकी जो दलीलें हैं वो किस दर्जे की हैं। और जिन 7 लोगों पर ख़ास तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनमें से पहला नाम है हज़रत फ़रवा बिन अम्र अंसारी, और दूसरा नाम है मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म, तीसरा नाम है जबला बिन अम्र सादी, चौथा नाम है अब्दुल्ला बिन बुदैल बिन वर्क़ा, पाँचवा नाम है मोहम्मद बिन अबू बकर, और छठा नाम है उमर बिन हमिक, और 7वां नाम है अब्दुर्रहमान बिन उदैस। तो ये 7 वो नाम हैं कि जिनके नाम लेकर ये कहा जाता है इनके बारे में कि इन 7 सहाबाए किराम ने मिलकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। हालांकि शहीद करने वाले तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इनको ख़ास किया जाता है कि ये सहाबाए किराम भी उनमें शामिल थे। तो आइए अब 1 बाई 1 हम इन तमाम लोगों के बारे में आपको जवाब पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत फ़रवा बिन अम्र अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इनके बारे में इमाम इब्न अब्दुल बर मालिकी अपनी किताब अल इस्तियाब में लिखते हैं कि ये बद्र में भी हाज़िर थे, यानी कि ये साबिक़ून अव्वलून में से हैं, शुरू ज़माने के सहाबा में से हैं। फिर लिखते हैं कि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में भी शामिल थे, यानी उन्हें शहीद करने वालों में शामिल थे। तो ये बात याद रखें कि इब्न अब्दुल बर मालिकी ने यहाँ पर कोई अपना नज़रिया नहीं लिखा कि वो अपने नज़दीक बयान कर रहे हैं कि वो उनको शहीद करने वालों में शामिल थे, बल्कि ये रिवायत किसी दूसरी जगह से उनको मिली और उन्होंने इस बात को अपनी किताब में नकल किया, और उसके बाद खुद ही इस बात को रद्द किया है, उसका जवाब दिया है। जवाब क्या है, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इब्न अब्दुल बर मालिकी इस बात को लिखने के बाद आगे लिखते हैं कि ये बात गैर मारूफ़ है, और उन दोनों यानी इब्न वद्दाह और इब्न मुज़य्यिन ने जो इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि ये 2 लोग थे जिन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि ये सहाबी रसूल हज़रत उस्मान की शहादत में शामिल थे, उन्हीं को जवाब देते हुए इब्न अब्दुल बर मालिकी बता रहे हैं कि ये दोनों लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उसकी कोई दलील नहीं, और इस कौल के काइल को अंसार का इस फितने में जो तर्ज़ अमल था उसकी कोई ख़बर ही नहीं है। तो पहले सहाबी के बारे में जो इल्ज़ाम था और जो उनकी दलील थी, उसका जवाब खुद इब्न अब्दुल बर मालिकी ने दे दिया है और बता दिया है कि ये इल्ज़ाम गलत है, और जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया उनके पास इसकी कोई भी दलील मौजूद नहीं है। अब दूसरे सहाबी की बात करते हैं, हज़रत मोहम्मद बिन अम्र हज़्म अंसारी। इब्न अब्दुल बर मालिकी अपनी किताब अल इस्तियाब में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 234 पर लिखते हैं कि इनकी विलादत 10 हिजरी में हुई, और जब ये पैदा हुए तो इनके वालिद ने इनका नाम मोहम्मद रखा और इनकी कुनियत अबू सुलेमान रखी। फिर इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका नाम मोहम्मद रखने को कहा। आगे इब्न अब्दुल बर लिखते हैं कि मोहम्मद नाम के ये कुछ लोग हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ बहुत सख्त नज़रिया रखते थे, यानी मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू हुज़ैफ़ा और मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म। और ये जो शख्स हैं मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म, ये कोई सहाबी रसूल नहीं है। इनकी विलादत 10 हिजरी में हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11 हिजरी में हुआ है। और इनके बारे में तो यहाँ तक किताबों में लिखा गया है कि बचपने के आलम में भी, शेर ख्वारगी के आलम में भी इनकी कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात साबित नहीं है। इनका जो नाम रखा गया था वो भी इस तरह था कि इनके वालिद ने ख़त लिख करके हुजूर को बताया था और हुजूर ने ख़त के ज़रिए उनका नाम मोहम्मद रखा। इनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।
آئیے اس پر کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ صحابی رسول نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ امام ابن سعد اپنی طبقات میں جلد نمبر 5 صفحہ 69 پر لکھتے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے ان کے والد نجران کے عامل تھے۔ یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نے خط لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھوں، تو آپ نے محمد تجویز کیا۔ ابن عبدالبر الاستیاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1374 پر لکھتے ہیں کہ محمد بن عمرو کی پیدائش 10 ہجری ہے۔ ان کا نام ان کے والد نے محمد رکھا اور کنیت ابو سلیمان رکھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ایک خط کے ذریعے سے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ ان کا نام محمد رکھو۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے محدثین نے انہیں تابعی ہی لکھا ہے، یعنی کہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ کوئی صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ اور اس کے آگے ابن عبدالبر نے جو جملہ لکھا ہے کہ یہ 3 اشخاص جو تھے وہ محمد نام کے، وہ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل تھے یا ان کے خلاف سخت نظریہ رکھتے تھے۔ انہوں نے جو بات شروع کی ہے وہ یقال سے شروع کی ہے کہ کہا جاتا ہے ایسا، یعنی کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ اس طرح کی جب بات لکھی جاتی ہے تو وہ اس کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اسٹرانگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، بلکہ یہ کمزور ہے۔ اس لیے بھی جو بات یہاں پر لکھی گئی ہے ابن عبدالبر مالکی کے ذریعے سے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ بات کوئی مضبوط بات نہیں ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں 2 باتیں ہو گئیں کہ ایک تو یہ کہ یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے ویڈیو کا وہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے کہ کسی بھی صحابی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ تو پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صحابی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں پھر بھی جو کہا گیا ہے وہ یقال سے شروع ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تیسرے شخص ہیں جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت جبلہ بن سعدی، ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے جنازے کو جنت البقیع میں دفن ہونے نہیں دیا تھا، اور انہوں نے اس پر روک لگا دی تھی، منع کر دیا تھا۔ تو آئیے مخالفین کی جو دلیل ہے اس پر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی دلیل کس درجے کی ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے تاریخ مدینہ سے، اس کو لکھنے والے ابن شبہ نمیری ہیں۔ اس کتاب میں روایت نمبر 343 پر ابن شبہ نے ایک روایت درج کی ہے اس تعلق سے، جس کو مخالفین اپنی دلیل بناتے ہیں، اور اسی طرح اس کتاب کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1240 پر ایک اور روایت درج کی ہے اسی مفہوم کی، جس کو مخالفین اپنی دلیل بناتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سامنے اس کا جواب بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جو پہلی روایت ہے، روایت نمبر 343، اس کی سند میں ایک راوی ہے علی بن دابہن۔ یہ کون ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں محدثین کو کوئی ڈیٹیل نہیں ملی، یعنی کہ مجہول ہے، اس وجہ سے یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہے۔ اور جو دوسری سند دوسری جگہ پر لکھی گئی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1240 پر، وہاں پر ایک راوی ہے بیچ میں، اس کا نام ہے شرابیل بن سعد، اور یہ جو راوی ہے محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں 2779 پر لکھتے ہیں کہ شرابیل صدوق تھا اور آخر عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو جب کسی راوی کے بارے میں اس طرح کی جرح پائی جائے کہ اس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، اس صورت میں جب بھی کبھی اس سے کوئی روایت پیش کی جائے گی تو یہ دکھانا اور ثابت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ روایت میں جو شاگرد اس سے روایت لے رہا ہے وہ اس کا قدیم السماع شاگرد ہے، یعنی کہ اس نے جو روایت اس سے سنی تھی وہ اس کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنی تھی، اور اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہاں پر جو شاگرد ان سے روایت لے رہا ہے وہ قدیم السماع شاگرد ہے، یعنی کہ اس نے ان کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے ان سے روایت لی ہے۔ مزید اس راوی کے بارے میں محقق شعیب الارناؤط اور بشار العواد کیا لکھتے ہیں، آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنی کتاب تحریر و تقریب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پر اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں، بلکہ یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی ذئب، مالک بن انس، یحییٰ بن معین، ابو حاتم رازی، نسائی اور دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ابن حبان کے علاوہ کسی کی توثیق اس پر نہیں ملتی، بلکہ ابن عدی اس کی احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو بیان کرتا ہے اس کا محدثین انکار کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی راوی پر جرح، اور اس کے علاوہ جو دوسری سند ہے اس میں جو سند آئی ہے اس میں ایک راوی کی جگہ پر بعض اہل مدینہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ الفاظ مبہم ہیں،
یعنی کہ راوی کی جگہ پر کوئی ایسا ٹائٹل ذکر کر دیا جائے، ایسا اشارہ ذکر کر دیا جائے جس سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کون تھا، تو ایسے الفاظوں کو مبہم کہتے ہیں، اور جس سند میں مبہم الفاظ شامل ہو جائیں وہ سند بھی ضعیف ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کے ساتھ تاریخ مدینہ میں یہ جو روایتیں ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو ان کے جنازے کو جنت البقیع میں دفن ہونے نہیں دیا، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ چوتھے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقہ، یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور ان کے بارے میں امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کہ یعنی امام بخاری کے بقول یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کا گلا کاٹا تھا۔ یہاں پر امام ذہبی نے جو عبارت نقل کی ہے وہ امام بخاری کے حوالے سے نقل کی کہ امام بخاری نے اس طرح سے ایک عبارت کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی نے اپنا کوئی نظریہ یہاں پر پیش نہیں کیا۔ اب امام ذہبی نے امام بخاری کی جس عبارت کو لیا ہے اسے امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الاوسط میں نقل کیا ہے۔ آئیے تاریخ الاوسط سے وہ روایت اور اس کی سند آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری تاریخ الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر نقل کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سند میں حسین بن نمیر کا شیخ جو ہے وہ جبیر لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ کتابت کی غلطی ہے، اور یہاں پر حقیقت میں جو راوی ہے اس کا نام ہے حسین بن عبد الرحمن سلمی، اور یہ بات ہمیں تاریخ الاوسط کے دوسرے نسخے سے بھی پتہ چل جاتی ہے۔ آئیے میں اس کا دوسرا نسخہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی کنفرم ہو جائے کہ وہاں پر جو ایک راوی آیا ہے وہ غلطی سے آیا ہے، حقیقت میں وہاں پر وہ راوی نہیں ہے بلکہ حسین بن عبد الرحمن سلمی ہیں۔ یہاں پر تاریخ الاوسط کا دوسرا نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ سند میں موجود جو راوی ہیں ان کا نام ہے حسین بن عبد الرحمن سلمی، اور وہاں پر جبیر راوی نہیں ہے۔ اس بات کو اس نسخے کے محقق نے بھی نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو راوی ہیں حسین بن عبد الرحمن سلمی، ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تقریب التہذیب میں 1378 پر لکھتے ہیں کہ آخر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، یعنی خراب ہو گیا تھا۔ مزید یہ کہ ان کے حافظہ متغیر ہونے سے پہلے اور بعد کے راویوں کے بارے میں ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب ہدی الساری میں صفحہ نمبر 550 پر لکھتے ہیں، اس سے احتجاج کرنے پر اتفاق ہے مگر یہ کہ اس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا۔ اس کی حدیث امام بخاری نے شعبہ، سوری، زائدہ، ابو عوانہ، ابو بکر عیاش، ابن قدینہ، حسین بن نمر، خالد واسطی، سلیمان بن کثیر، ابو زید، ابشر بن قاسم، عبدالعزیز بن مسلم اور محمد بن فضیل سے بیان کی ہے، مگر شعبہ، سوری، زائدہ، خالد سے حافظہ خراب ہونے سے پہلے سنا، اور حسین بن نمیر سے سوائے ایک حدیث کے علاوہ کوئی روایت اس کے واسطے سے نہیں ہے۔ یعنی کہ مخالفین کی جو دلیل ہے کہ انہوں نے جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، اس دلیل میں حسین بن عبد الرحمن کے جو شاگرد ہیں ان کا نام ہے حسین بن نمیر، اور حسین بن نمیر کے روایتوں کے بارے میں ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا ہے کہ صرف ایک ہی روایت ہے ان کی جو سیف ہے، محفوظ ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی روایت ان کے ساتھ میں محفوظ نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسری جتنی بھی روایت ہیں حسین بن نمیر نے جو حسین بن عبد الرحمن سلمی سے لی ہیں وہ باقی کی روایتیں ضعیف ہیں، اور وہ باقی کی روایتیں ان کا حافظہ خراب ہونے کے بعد آئی ہیں، تو یعنی کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ پانچویں شخص ہیں محمد بن ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں، ان کو شہید کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو آئیے ان کے بارے میں بھی مخالفین کا جو دعویٰ اور دلیل ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کے سال میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں علامہ ذہبی اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں صفحہ نمبر 160 پر نقل کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کی داڑھی کو پکڑ کر کہا، اے بوڑھے، خدا تمہیں ذلیل و رسوا کرے۔ تو اب اس روایت کا جواب بھی سن لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں صحابی ہونے پر محدثین کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ حجۃ الوداع کے سال ہی پیدا ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو روایت
جس کو مخالفین اپنی دلیل بناتے ہیں، جس کو امام ذہبی نے نقل کیا ہے، اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اور ضعیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن عمر الواقدی، اور واقدی کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں دلیل دے چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ واقدی کی روایتیں ہرگز استدلال کے قابل نہیں ہیں، اور یہ سخت ضعیف راوی، متروک راوی ہے۔ محدثین نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور امام ذہبی نے خود ان کے بارے میں کہا ہے کہ تاریخ میں تو ان کی روایتیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو کیونکہ واقدی کے بارے میں تفصیل سے دلیلیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ ضعیف راوی ہیں، اس لیے یہاں پر بس مختصراً اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے کہ محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر ان سے اس طرح سے باتیں کی، یہ بات ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں جو راوی ہیں محمد بن عمر واقدی وہ ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں ایک اور راوی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد العزیز، یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ آئیے اس کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210 پر لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد العزیز ضعیف ہے۔ تو اس روایت میں دو علتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں راوی واقدی موجود ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور دوسرے راوی عبد الرحمن بن عبد العزیز، ان کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ اب چھٹے صحابی رسول کی بات کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن حمیق۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور حصار کیا تھا، گھیرا ڈالا تھا وہاں پر، یہ ان کے سردار تھے ان لوگوں کے، یعنی کہ ان کے کمانڈر اور چیف یہی تھے۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور ان کی کیا دلیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں جلد نمبر 3 صفحہ 47 پر نقل کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اور ان کے سربراہ 4 تھے، یعنی جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا گھیراؤ کیا تھا، 4 لوگ ان کے سربراہ تھے، جن میں عبد الرحمن بن عدیس، سودان بن حمران، ابن بیع اور عمر بن حمیق۔ اب اس کا جواب بھی سن لیں کہ ابن سعد نے اس روایت کو 3 طرق سے، یعنی 3 الگ الگ سند سے نقل کیا ہے، اور تینوں میں ہی محمد بن عمر الواقدی نام کا راوی موجود ہے، اور اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ سخت ضعیف راوی ہے، ان کی روایتوں کو محدثین ہرگز قبول نہیں کرتے۔ انہی صحابی رسول یعنی کہ حضرت عمر بن حمیق پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، یعنی ایک اعتراض تو یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے سردار تھے، دوسرا اعتراض ان پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لگاتار حضرت عثمان غنی کو 9 خنجر مارے تھے۔ آئیے ان کی کیا دلیل ہے مخالفین کی اور اس کا کیا جواب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام نبلہ میں صفحہ نمبر 206 پر نقل کرتے ہیں، حضرت عمر بن حمیق نے حضرت عثمان پر خنجر کے پے در پے 9 وار کیے اور کرتے ہوئے کہا، 3 خنجر خدا کے لیے مار رہا ہوں اور 6 اس چیز کے بارے میں جو تمہارے بارے میں میرے دل میں ہے۔ تو اس روایت کا بھی جواب سن لیں۔ اس روایت کو کئی سارے محدثین نے اور مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ابن سعد نے بھی طبقات میں نقل کیا ہے، امام طبری نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اور سبھی جگہ پر یہ جو روایت آئی ہے وہ واقدی سے آئی ہے، محمد بن عمر الواقدی، اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ 7ویں صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عدیس۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ مصر کے ان لوگوں کے سرداروں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اس بات کو بہت سارے محدثین نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، الاستیاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے، ابن سعد میں بھی لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، مگر جہاں پر بھی یہ روایت آئی ہے وہ روایت ضعیف ہے، اور کیوں ضعیف ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ آئیے 1 بائی 1 میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت جو طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 پر ہے، یہاں پر محاصرہ کرنے کے تعلق سے ہے، اور بتا دوں کہ ان کے تعلق سے، یعنی عبد الرحمن بن عدیس کے تعلق سے محاصرہ کرنے کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان سب میں وہی راوی موجود ہے، یعنی واقدی موجود ہے، اور اس وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اس کی دوسری علت یہ ہے کہ اس روایت میں ایک اور راوی ہے ابو جعفر یزید، اور اس نے حضرت عثمان کا زمانہ ہی نہیں پایا، یعنی کہ یہ روایت مرسل ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ تو محاصرہ کرنے والی روایتوں میں 2 علتیں بتا دی، ایک تو یہ کہ واقدی اس میں موجود ہے اور وہ ضعیف ہیں، اور دوسری یہ کہ ابو جعفر یزید نے حضرت عثمان کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہ روایت مرسل ہے۔ دوسری ایک روایت ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 342 پر۔ اس روایت میں ایک راوی ابن لہیہ موجود ہے، اور یہ راوی بھی سخت ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ دلیل دے چکے ہیں کہ ابن لہیہ ایک شیعہ راوی ہے اور یہ ضعیف ہے۔
ایک اور روایت ملتی ہے جس کو امام طبری نے جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 124 پر نقل کیا ہے۔ اس روایت میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہیں جو کہ مدلس ہیں اور عنعنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی عن والی روایت سما کی تشریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر شیعت بھی پائی جاتی تھی، شیعت کی طرف مائل تھے، اس وجہ سے بھی ان کی بیان کردہ روایت ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 228 پر نقل کیا ہے۔ یہ روایت اس لیے ضعیف ہے کیونکہ امام بہقی نے اس کی مکمل سند ہی نہیں لکھی، بلکہ اس کی شروعات اس طرح سے کی ہے کہ وبلغنی عن ابی حامد، یعنی ہم تک بات پہنچی ہے ابو حامد کی طرف سے۔ تو کیونکہ امام بہقی نے اس کی مکمل سند نہیں لکھی کہ ان کی طرف سے بات جو آئی ہے کس سند سے آئی ہے، اس وجہ سے امام بہقی کی یہ نقل کرنے والی سند بھی ضعیف ہے۔ تو یہ 7 اشخاص جن میں سے اکثر صحابہ کرام ہیں اور 1 یا 2 صحابہ کرام نہیں ہیں، ان کے تعلق سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں ساتھ دیا، یا پھر یہ ان میں لیڈر تھے یا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اس کو پلان کرنے والے تھے، اس طرح کے تمام الزامات غلط ہیں۔ جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں اور ان صحابہ کرام پر یا تابعین پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ الزام غلط ہے، کیونکہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ایک صحیح دلیل موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔